चुप चुप रहने लगे हैं। बाबा ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, बस ये सोच रहा था कि मामा ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो मुझे और आपको छोड़कर चली गई। नफ़रत करता हूँ मैं उनसे, शदीद नफ़रत। ज़ैन के लहजे में उसकी माँ के लिए नफ़रत तो वो साफ महसूस कर सकते थे। ऐसा नहीं कहते बेटा, जो भी थी जैसी भी थी वो आपकी माँ थी, आपको उनकी इज़्ज़त करना चाहिए। इज़्ज़त? ये आप कह रहे हैं बाबा? आपको लगता है कि वो औरत इज़्ज़त के काबिल है? वो औरत जो आपकी इज़्ज़त को डिबोकर चली गई। कॉलेज का हर लड़का सवाल करता है मुझसे कि तुम्हारी माँ क्यों चली गई। क्या कहूँ मैं उन सबको, आप बताएं? क्या जवाब दूँ मैं उनके सवालों का? उस औरत से नफ़रत करता हूँ मैं, बल्कि औरत ज़ात से नफ़रत है मुझे। औरत ज़ात इस काबिल ही नहीं कि उसे इज़्ज़त दी जा सके। औरत ज़ात को इज़्ज़त रास ही नहीं आती, उसे अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहिए। आप उसे जितनी इज़्ज़त देंगे वो उतने ही सर पर चढ़ेगी। बेटा कौन सिखा रहा है आपको ऐसी बातें? किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? बाबा को यकीन था कि इतनी घटिया सोच इसके बेटे की नहीं हो सकती। जो भी है बाबा बिल्कुल ठीक कहता है, ज़ैन ने नागवारी से कहा, और बिना सिद्दीकी साहब की हालत देखे वो घर से बाहर निकल गया। अभी शबनम बेगम को कनाडा गए हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुर्तज़ा साहब को खबर मिली कि वहाँ उन्होंने शादी कर रखी है। ये खबर मुर्तज़ा साहब के लिए किसी सदमे से कम ना थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और सीने पे हाथ रख के वहीं रह गए। ज़ैन अभी कॉलेज से वापस आया था। उसने जब मुर्तज़ा साहब की हालत देखी तो बौखला गया। अगर मुर्तज़ा साहब की जगह कोई और होता तो शायद ज़ैन की ऐसी हालत ना होती, लेकिन उसके पास इस वक्त यही एक अकलौता रिश्ता था जिसे वो किसी हाल में भी खोना नहीं चाहता था। वो ड्राइवर को आवाज़ें देने लगा। ड्राइवर चाचा, दीनू चाचा प्लीज़ आएँ, गाड़ी निकालें, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। दीनू चाचा प्लीज़ आप ज़मान अंकल को कॉल कर दें और जल्दी से अस्पताल पहुंचने का कह दें। ज़ैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुर्तज़ा साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। इससे पहले ज़ैन कभी ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं की थी। ज़मान साहब जब अस्पताल के कॉरिडोर में दाखिल हुए तो ज़ैन ज़मीन पर बैठा किसी 6 साल के बच्चे की तरह रो रहा था। क्या हुआ बेटा, कहाँ है मुर्तज़ा? ज़मान साहब ने पूछा। उसने आईसीयू की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल मेरे बाबा। ज़ैन ने, कुछ नहीं होगा मुर्तज़ा, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। अंकल बाबा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ कुछ करें बाबा, बाबा को बचा लें, बाबा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ अंकल कुछ करें। ज़ैन ज़मान साहब के सीने से लगा किसी मासूम बच्चे की तरह बिलख कर रो रहा था। ज़ैन अल्लाह पर यकीन रखो, तुम रोना बंद करो, अल्लाह से अपने बाबा की ज़िंदगी की दुआ मांगो। ज़ैन साहब उसे समझाने की कोशिश करने लगे और उसे सहारा देकर पास बैठे बेंच पर बिठा दिया और ख़ुद भी साथ बैठ गए। यह वक्त ज़मान साहब के लिए भी बहुत परेशान कुन था, क्योंकि मुर्तज़ा साहब उनके अकलौते दोस्त थे। ज़ैन की तरह वो भी उन्हें खोना नहीं चाहते थे। डिनर हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खुशगवार माहौल में किया गया। बिलाशुबा खाना बहुत लजीज था और ज़ैन ने ऐसा खाना कहीं सालों के बाद खाया था, इसलिए वो तारीफ़ किए बिना ना रह सका और बेख्तियार अम्मा भी को पुकार बैठा। अम्मा भी खाना बहुत लजीज था, मैंने तलब से कहीं ज़्यादा खाया, आपका बहुत शुक्रिया। अरे बेटा मेरा कहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हो, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ कि सारा दिन किचन में कुछ बना सकें। एक ज़माना था जब हम इससे कहीं ज़्यादा लजीज खाना बनाया करते थे। अम्मा भी अपने गुजरे हुए ज़माने में खोई हुई थी। तो किसने बनाया है ये खाना? आज का सारा खाना तो गुड़िया ने बनाया है, अम्मा भी ने गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो पूरी दिलजमई से खाना खाने में मसरूफ़ थी, जिसे इसके अलावा उसको कोई और काम ही ना हो। अरे वाह, बातें बनाने के साथ साथ इसे खाना बनाना भी आता है। ज़ैन दिल ही दिल में हैरान हुआ। खुद पर जमी ज़ैन की निगाह महसूस करके गुड़िया चाय का कहते हुए वहाँ से चली गई। ज़ैन की निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। ना दुआ काम आए ना दवा काम आए। मुर्तज़ा साहब ज़ैन को इस दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए मनो मट्टी तले जा सोए। हर गम, हर दुख, हर अज़ियत, हर वफ़ा
سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، برے سے برا صدمہ، برے سے برا حادثہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، مگر دراصل مرد بھی مرد ہوتا ہے، ایک انسان ہی تو ہے۔ ہر تکلیف، ہر اذیت، ہر دکھ اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے ایک عورت، مگر ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم عورت کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن مرد کو بہت مضبوط۔ ہم بچپن سے ہی بیٹوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا لڑکے بہادر ہوتے ہیں، ارے تم تو لڑکے ہو، تم روتے ہوئے اچھے لگو گے۔ اور مرد اپنے ہر احساس کو، ہر اذیت کو، ہر دکھ کو اپنے ہی اندر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کہ میں کتنا کمزور ہوں۔ آج مرتضیٰ صاحب کو گزرے ہوئے تیسرا دن تھا۔ زین کو نہیں خبر تھی اور نہ ہی تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں نے سارا انتظام زین، زمان اور دینو چاچا نے سنبھالا تھا۔ زمان صاحب مہمانوں کو رخصت کر کے اندر آئے تو زین زمین پر بیٹھا خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 دن پہلے کے پہنے ہوئے کپڑے بکھرے، بال خاموش، لب ویران، آنکھیں ویران، وہ انہیں کسی مسافر کی طرح لگا جو اپنا آپ سب کچھ لٹا کر بیٹھا ہو۔ زمان صاحب نے گہری سانس بھری اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے عزیز و جان دوست کے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کھڑوس کی اتنی ہمت کہ مجھے گڑیا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ گڑیا کچن میں برتن پٹیختے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برتنوں کی جگہ زین ہوتا اور وہ زین کو پیٹ رہی ہوتی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور چائے ابل ابل کر بالکل کالی ہو چکی تھی۔ اب آئے گا مزہ، اب دیکھتی ہوں کہ کیسے گھورتا ہے مجھے۔ تھوڑی سی چک لیتے ہوئے، کیسی بنی ہے میری شاہکار چائے؟ گڑیا نے چائے کی ہلکی سی چسکی لی۔ ایک تھو، اتنی خراب بیکار چائے، لیکن زین صاحب کو مزہ تو چکھنا ہی پڑے گا۔ گڑیا نے چائے ٹرے میں سجایا اور کچن سے باہر نکلنے لگی۔ زمان صاحب رات کو چائے نہیں پیتے تھے کیونکہ پھر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ گڑیا نے زین کے سامنے چائے کا کپ رکھا جو زمان صاحب کے ساتھ بیٹھا کسی میٹنگ کے بارے میں گفتگو کرنے میں مصروف تھا اور سامنے رکھے سگنل صوفے پر براجمان تھا۔ ہنسی روکنے کے ناکام کوشش میں اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زین دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی زین نے چائے کی چسکی لی، اسے لگا کہ اس نے کروا کریلا کھا لیا ہو۔ نہ تو وہ چائے کو حلق سے نیچے اتار پا رہا تھا اور نہ ہی اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس چائے کو پینا زین کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، مگر اس نے جیسے تیسے کر کے آدھی چائے پی لی اور باقی سامنے رکھے ہوئے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹا آپ کیوں رک گئے؟ پیو نا، زمان صاحب نے زین کو چائے کا کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہماری گڑیا تو بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ زین گڑیا کی شرارت سمجھ چکا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گڑیا کو دیکھا جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے زین سامنے موجود ہی نہ ہو۔ ارے نہیں انکل، میں نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا ہے، اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، زین نے ادب سے زمان صاحب کو جواب دیا۔ اب کیا بتاتا کہ ایسی شاندار چائے اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پی اور نہ ہی آگے پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انکل اب آپ مجھے اجازت دیں، کافی رات ہو چکی ہے، آپ بھی آرام کریں، زمان صاحب سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، کل انشاءاللہ آفس میں ملاقات ہوگی۔ زمان صاحب جب ذہن کو باہر رخصت کر کے آئے تو گڑیا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا ہنس کیوں رہی ہو؟ زمان صاحب نے گڑیا سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بابا، اماں نے آج دن کو ایک لطیفہ سنایا تھا، بس وہ یاد آ گیا۔ آپ بھی آرام کریں، کافی لیٹ ہو چکا ہے۔ زمان صاحب گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ زین کے ذہن میں ابھی تک منظر خان کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ منظر خان ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا۔ وہ مرتضیٰ صاحب کا مخالف تھا۔ مرتضیٰ صاحب بزنس کی بہت اچھی سمجھ رکھتے تھے اور ہر بڑا پروجیکٹ اس کے حصے میں آتا تھا، جس کی وجہ سے منظر خان اندر ہی اندر جل جاتا
اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ شیئرز خرید سکے، لیکن مرتضیٰ صاحب اور زمان صاحب اس کی ہر آفر کو ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھتے اور ہمیشہ وہ رد کر دیا جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی سوچ اور شہرت دونوں ہی اس کے مزاج سے نہیں مل سکتی۔ منظر خان اپنی ضد کا پکا اور انتہائی بد دماغ انسان تھا۔ کئی بار اس کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی داستانیں میڈیا کے سامنے آ چکی تھیں۔ زین ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ زین کو لگ رہا تھا کہ منظر خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اسے جتنا پیار کیا جائے، جتنی عزت دی جائے، وہ اتنا ہی سر پہ چڑھ کر ناچتی ہے۔ اگر مرتضیٰ شبنم بیگم کو اتنی عزت اور پیار نہ دیتے تو کبھی باہر منہ مارنے کی غلطی نہ کرتی۔ مرتضیٰ کیسا مرد تھا جو اپنی عورت پر قابو ہی نہیں کر سکا؟ زین جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جو عورت کو سر کا تاج سمجھتا تھا، جس کی یہ سوچ تھی کہ جو عزت اور محبت مرد کا حق ہے، اتنا ہی حق عورت کا ہے کہ مرد بھی اس سے مخلص رہے اور اسے ایک عزت اور پیار بھری زندگی دے۔ لیکن بابا نے شبنم کو کیا نہیں دیا؟ سب کچھ تو دیا تھا، عزت، پیار، مان، وفا، پر پھر بھی اس عورت نے کیا کیا؟ منظر خان ٹھیک کہتا ہے۔ زین اپنی سوچوں میں اتنا مخو تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب زمان صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ زین! زمان صاحب کی پکار نے زین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زین نے خالی خالی نظروں سے زمان صاحب کی طرف دیکھا۔ اٹھو بیٹا، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ انکل میرا دل نہیں کر رہا کچھ کھانے کا۔ بیٹا، زمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انکل بابا آپ کی ساری باتیں مانتے تھے، تو پلیز بابا کو کہیں نہ کہ وہ واپس آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں میں بابا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا بابا کے بغیر، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ انکل میرا کوئی نہیں ہے، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر کہا، نفرت کرتا ہوں میں اس عورت سے۔ اس سے کیا نفرت، مجھے تو عورت ذات سے نفرت ہے۔ بابا بھی منظر خان انکل کی طرح اپنی بیوی کو دبا کر رکھتے، اسے اپنی مرضی پر چلاتے، اسے خود سے زیادہ پیار نہ کرتے تو آج حالات الگ ہوتے، آج بابا زندہ ہوتے۔ زمان صاحب نے زین کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار جی بھر کر وہ اپنی بھڑاس نکال لے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میں نے صرف آپ کو اپنا دوست نہیں بلکہ اپنا بھائی کھویا ہے، لیکن زندگی اسی کا نام ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا چاہتے ہیں آپ کے بابا کی روح بے چین رہے؟ آپ کو ان کا خواب پورا کرنا ہوگا، ایک مضبوط اور ثابت قدم انسان بن کر۔ آپ کے بابا آپ کو ایک کامیاب انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو پورا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیں گے؟ زمان صاحب محبت سے اسے سمجھا کر اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ شاہ جب ہال میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہال میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی آندھی آئی ہو۔ سب کشن زمین پر پڑے تھے، جگہ جگہ رنگ برنگے غبارے بکھرے تھے، برتنوں میں نہ جانے کون کون سے کھانے تھے جو اپنی بے قدری پر رو رہے تھے۔ یشل یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی اور سکینہ انہیں روکنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ بی بی جی، صاحب آنے والے ہوں گے، سب صاف کرنا ہے، آپ بس کر جائیں۔ ارے سکینہ بی بی، کچھ نہیں ہوتا، آج آمنہ کی برتھ ڈے اور ہم یہ دن بھر پور طریقے سے منائیں گے، اور ویسے بھی آج آپ کے صاحب کی میٹنگ ہے، وہ تو جلدی نہیں آنے والے، رات سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گے، تو آپ بے فکر ہو جائیں، اور آپ کو میری ساری باتیں ماننی چاہیے کیونکہ شاہ کے بعد اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ یشل نے گردن اکڑا کر کہا۔ یشل کے اس انداز پر شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یشل نے جب شاہ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا کشن زمین پر گر گیا، جبکہ آمنہ یشل کے پیچھے چھپ گئی، اور سکینہ منہ کھولے شاہ کو حیرت سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ شاہ نے انہیں اس طرح سے حیران اور پریشان کھڑے دیکھ کر اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ سجایا۔ آدھے گھنٹے میں یہ سب کچھ صاف ستھرا ہونا چاہیے، شاہ نے سرد مہری سے سکینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، ابھی صاف ہو جائے گا یہ، جبکہ یشل شاہ کو سکینہ سے باتیں کرتے ہوئے مصروف دیکھ کر وہاں سے کھسک چکی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی اپنی جگہ، لیکن یشل کو فی الحال اپنی زندگی پیاری تھی۔
مرتضیٰ صاحب کے 40ویں کے بعد زین زیادہ عرصہ پاکستان میں نہ رکا، کیونکہ گھر میں ہر جگہ اس کی بابا کی یادوں کے ساتھ شبنم بیگم کی تلخ یادیں بھی تھیں، جو زین کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھیں۔ زین صاحب نے ہر مقام پر ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کو بیٹے سے بھرپور پیار دی اور توجہ دی۔ کمپنی کا زیڈم اور ان کی توجہ محبت کی وجہ سے زین نہ صرف اپنی منزل حاصل کر پایا بلکہ کامیابی کی اونچی منزل تک لے کر گیا۔ آج ان کی کمپنی کا نام ملک کی مایہ ناز کمپنیوں میں شامل ہو رہا تھا، اور زین بھی جب سے لندن سے واپس آیا تھا اس نے زمان صاحب کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ وہ ہر چیز وہ انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتا۔ اگر زین اپنے بابا کے بعد کسی کی عزت اور محبت کرتا تھا تو وہ صرف زمان صاحب تھے۔ وہ صحیح معنوں میں ان کے محسن تھے، جنہوں نے اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا، ہر ممکن کوشش کی تھی۔ زین نے بھی بیٹا ہونے کا پورا ثبوت دیا تھا۔ وہ جب سے لندن سے واپس آیا تھا ہر قدم پر زمان صاحب کے ساتھ وہ آفس اس نے سنبھال رکھا تھا۔ زمان صاحب اب زیادہ سے زیادہ وقت گڑیا کے ساتھ گزارتے۔ گڑیا بھی اپنے بابا کی کمپنی کو خوب انجوائے کرتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ زین اور سعد بھی شامل ہوتے تھے۔ سعد کے ساتھ گڑیا خوب ہلا گلا کرتی تھی، مگر زین سے تھوڑی کھچی رہتی تھی، شاید زین کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے، مگر زندگی اب پرسکون گزر رہی تھی۔ شاہ یشل کو ڈھونڈتا ہوا روم میں آیا، جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکان تھی جسے دیکھ کر شاہ خود بھی مسکرا اٹھا۔ کافی دیر شاہ ایسے ہی کھڑے اسے دیکھتا رہا، مگر جب مقابل کا اگنور کرنا برداشت نہ ہوا تو دوبارہ کھٹکا کر اپنا احساس دلایا۔ یشل چونک کر سیدھی ہوئی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کی بوکھلاہٹ پر شاہ کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ شاہ نے اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ وہ میں ناول پڑھ رہی ہوں۔ اچھا، کون سا ناول؟ اس نے دلچسپی سے کہا۔ ایک لفظ عشق۔ ارے واہ، کبھی میرے عشق کا تو احساس نہیں ہوا آپ کو؟ شاہ نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے